अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं जिसका अनवान है नात। और आपको पता है नात वो नज़्म होती है जिसमें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं, उनकी तौसीफ़ बयान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए क्या बनाकर भेजा गया है? बिल्कुल, उनको तमाम इंसानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है। और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन पे दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम मुश्किल अल्फाज देखेंगे, साथ हम पढ़ाई करेंगे, उन अशार का मफ़हूम भी देखेंगे और साथ हम बुक वर्क करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। आलम जहाँ, अंबिया नबी की जमा, शैदा आशिक, हलकत महलूकात, सहावत फ़याज़ी, सरापा सर से पाँव तक यानी पूरा वजूद, मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। दो आलम के आका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, रहमत सरापा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें देखें, दो आलम से मुराद है दो जहां, और आका का मतलब होता है हुक्मरान या बादशाह, यानी दोनों जहानों के जो आका हैं वो हमारे हुक्मरान जो है वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रहमत सरापा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सर से लेकर पाँव तक यानी पूरा वजूद उनका रहमत था। वो गरीबों मुहताजों की मदद करने वाले, हर एक इंसान के काम आने वाले यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो हैं अम्बिया और रसूल के इमाम, नवीद मसीहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अम्बिया और रसूल यानी तमाम जितने भी नबी हैं और जितने भी रसूल हैं उनके क्या हैं? सरदार हैं, इमाम हैं, रहबर हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी पैगंबर हैं, जितने भी रसूल हैं, उनके रहबर हैं, सरदार हैं। ठीक है, नवीद मसीहा हमारे नबी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशबरी दी थी ना। नवीद का मतलब होता है खुशबरी। ठीक है, तो यानी जिनके आने की खुशबरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुनाई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए वो खुशबरी बनकर आए थे और तमाम रसूलों और अंबिया के लिए वो रहबर हैं। ज़ुबां पे सल्ले अला सुबह शाम, दुखों का मदावा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखें, हमारे जो जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो हम उन पे क्या पढ़ें? दुरूद पाक पढ़ें, यानी सल्ले अला यानी दुरूद पाक उन पर पढ़ें, और सुबह शाम हम पढ़ें, यानी हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अजीज़ हैं कि हम सुबह के वक्त भी, शाम के, यानी हर वक्त हमारी ज़ुबान पर दुरूद पाक होना चाहिए। और दुखों का मदावा, यानी मदावा का मतलब होता है तदबीर, इलाज। हमारे दुखों और मदावे का इलाज करने वाले कौन हैं या उसकी तदबीर करने वाले कौन हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठहरें और बताएं, नात में मसीहा से मुराद कौन हस्ती हैं? जी, कौन हस्ती हैं? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। ठीक है, और सल्ले अला के क्या मायनी है? सल्ले अला से मुराद यहाँ पे दुरूद पाक भेजना है। ठीक है, आगे है, हमसे मुमकिन कहाँ नात हम लिख सकें जिन पे रब भी है शैदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तारीफ़ करना चाहें या जितना भी उनकी तारीफ़ में लिख सकें तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे बड़ी शान क्या हो सकती है कि अल्लाह भी उनका आशिक है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। जिनसे सैराब है सारी हल्के खुदा, वो सहावत का दरिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सैराब का मतलब होता है फैज़ याब होना या फ़ायदा हासिल करना। ठीक है, और हल्के खुदा का मतलब होता है अल्लाह की महलूक, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ज़ात जिनसे सारी दुनिया की जो महलूक है वो फैज़ याब होती है, और उनकी सहावत का दरिया यानी फ़याज़ी, उनकी खुला दिल होना, यानी उनका इतना ज़्यादा खुला दिल था कि कोई भी शख्स उनसे मदद मांगता था तो वो कभी भी इनकार नहीं थे करते। ठीक है,
تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تمام انسانوں کو فائدہ حاصل ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ذات کے آگے انکار نہیں تھے کرتے، یا کسی بھی ذات کو انکار نہیں تھے کرتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ صحابت والے تھے اور لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. ان کا ہمسر کوئی نہ ان کا مثل، رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل زبردست بات ہوئی ہے یہاں پہ کہ ہمسر یعنی ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی مثال بن سکتا ہے. یعنی شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ نہ ہی ان کے کوئی برابر ہے اور نہ ہی ان جیسا کوئی جو ہے ان جیسی کوئی مثال بن سکتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی خوبیاں اور اتنی صحابت، اتنی محبت اور رحمت تھی کہ ان جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا. یعنی رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا میں تنہا ایسے انسان ہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. رب کی خلقت سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں آپ جیسا نہ کوئی آپ کے برابر ہے، نہ ہی آپ جیسا کوئی بن سکتا ہے. وہ آپ تنہا ہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے سیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں. اس کے ساتھ ہم بک ورک کریں گے. تو بک ورک میں سوال نمبر 2 دیکھیں کہ نعت کے شعر کا خیال تصور پہلے زبانی بیان کریں، بعد ازاں لکھ کر واضح کریں. تو ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکیں جن پہ رب بھی ہے شائدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو بیان کرنا کسی کے اختیار میں نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انسانیت سے بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے سوال نمبر 3. نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصرع مکمل کریں. نمبر 1 پہ ہے دو عالم کے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوید مسیحا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دکھوں کا مداوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و صحاوت کا دریا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ہمسر کوئی نہ ان کا مثل، ان کا ہمسر کوئی نہ کوئی ان کا مثل ہے، رحمت سراپا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ہے سوال نمبر 4. نعت کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. دو عالم کے آقا کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس میں درست ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 پہ اشعار کے مطابق زبان پر صلی اللہ رہے ہر صبح ہر شام، دن رات یا صبح و شام. تو صبح و شام. انبیاء اور رسل کے امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراغ کی خلقت، خلق خدا، دنیا یا انسانیت، خلق خدا. ہم سری اور مثل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تنہا، یکساں، سردار یا اعلیٰ. تنہا. سوال نمبر 5 ہے اس نعت میں بیان کیے گئے اہم نکات پر ہم جماعت ساتھیوں سے گفتگو کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کو اس کے علاوہ کون کون سی نعتیں زبانی یاد ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ آپ کا عملی کام ہے. آپ کلاس کے اندر آپ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کون کون سی آپ کو نعتیں زبانی یاد ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں. آگے ہے سوال نمبر 7. درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں. اب اس میں دیکھیں سب سے پہلا ہے حلقت، یہ زبر لام حل، کاف زبر تے قط، حلقت. لفظ ہے شیدا، شین زبر یہ، شیدا زبر الف دا، شیدا. سیراب، سین زبر یہ سے، رے الف را بے ساکن، سیراب. ہے زبر واو ہو، نون زبر الف نا، ہونا، سیراب ہونا. آگے ہے لفظ ہے مداوا، مین زبر دا زبر الف مدا، واو زبر الف وا، مداوا. اور رسل، رے پیش سین پیش لام ساکن، رسل. جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا معنی پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے. جیسے میں روز اسکول جاتا ہوں، علی کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے. ٹھیک ہے، جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں جیسے مسند علیہ اور مسند.
جس میں نمبر 1 ہے مسند علیہ، جملے کے جس کے بارے میں بات کی جائے یا جو کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 پہ ہے مسند علیہ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے یا جو کچھ کہا جاتا ہے اسے مسند کا نام دیا گیا ہے۔ مثلا احمد جماعت میں اول آیا، اس جملے میں احمد کے بارے میں بات کی گئی ہے تو یہاں احمد مسند علیہ ہے۔ جو بات کی گئی ہے وہ ہے جماعت میں اول آنا، یوں جماعت میں اول آنا مسند ہے۔ اس کو ہم کچھ اس طرح سمجھیں گے، جیسے ہم یہاں دیکھیں گے جملہ ہے کہ با معنی الفاظ کا مجموعہ، ٹھیک ہے، اور اس کے 2 جز ہم نے دیکھے ہیں کہ جیسے دانیال اسکول جاتا ہے، یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو دانیال ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسند علیہ، ٹھیک ہے۔ باقی جو سارا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ مسند، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں دانیال جیسے ہے وہ مسند علیہ ہے اور اسکول جاتا ہے یہ مسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملے کے جو ہیں وہ 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترکیب کے لحاظ سے جملے کی 2 اقسام ہیں، جیسے ایک مفرد جملہ ہوتا ہے اور ایک مرکب جملہ ہوتا ہے۔ مفرد جملہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس میں صرف ایک مسند علیہ اور ایک ہی مسند ہو مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا علی کھیلتا ہے، اس جملے میں علی مسند علیہ اور کھیلتا ہے مسند ہے، یوں اس جملے میں ایک ہی مسند علیہ ہے اور اس کے لیے ایک ہی مسند بھی۔ مرکب جملہ ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ مفرد جملے مل کر ایک مفہوم یا خیال کو ظاہر کریں، مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا علی گھر آیا تو حمزہ کھیلنے چلا گیا، اس جملے میں ایک سے زیادہ 2 مفرد جملے جمع ہیں، پہلا علی گھر آیا، دوسرا تو حمزہ کھیلنے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں ذرا، تو ہم نے جملے کے 2 جز ہم نے دیکھے تھے، اب یہ دیکھیں جملے کی اقسام۔ تو ایک ہے مفرد جملہ اور ایک ہے مرکب جملہ۔ مفرد جملہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ دانیال اسکول جاتا ہے، یعنی ایک ہی مسند علیہ ہوتا ہے اور ایک ہی مسند ہوتا ہے۔ تو ہم نے جملے کی 2 اقسام پڑھی ہیں، جیسے ہے مفرد جملہ اور مرکب جملہ۔ مفرد جملہ تو یہ ہوا نا کہ دانیال اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرکب جملے میں 2 مسند علیہ آتے ہیں اور 2 مسند آتے ہیں۔ جیسے آپ کو جملہ ایک نظر آ رہا ہوگا نیچے کہ دانیال نے اسکول کا کام کیا اور احمد نے پڑھنے کی بجائے کھیلنا شروع کر دیا۔ تو اگر آپ یہاں پہ غور کریں گے نا تو دیکھیں یہاں پہ دانیال، ٹھیک ہے، اور احمد، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ مسند علیہ ہے، یعنی یہ دونوں 2 مسند علیہ استعمال ہوئے، اور نے اسکول کا کام کیا اور نے پڑھنے کی بجائے کھیلنا شروع کر دیا، یہ دونوں کیا ہیں؟ مسند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے مرکب جملے میں آپ نے دیکھا کہ 2 مسند علیہ استعمال ہوتے ہیں اور 2 مسند استعمال ہوتے ہیں۔ اور مرکب اگر آپ دیکھیں گے نا، اور مرکب کے بارے میں آپ دیکھیں گے نا، مرکب کا مطلب ہوتا ہے 2 اور مفرد کا مطلب ہوتا ہے 1، یہاں سے بھی اگر آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں سوال نمبر 9، درج بالا وضاحت کی روشنی میں 5 مفرد جملوں کو مرکب جملوں میں تبدیل کر کے اپنے ٹیچر کو دکھائیں اور ان کی رائے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام آپ نے کاپی پہ کرنا ہے، تو میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے کاپی پہ کیسے کام کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے جماعت کا کام کے لیے کاپی ریڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 2 ہے اور نعت۔ سوال نمبر 9 ہے، درج بالا وضاحت کی روشنی میں 5 مفرد جملوں کو مرکب جملوں میں تبدیل کر کے اپنی ٹیچر کو دکھائیں اور ان کی رائے لیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں نیچے، یہاں پہ میں نے جو ہے مفرد جملے اور مرکب جملے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ مفرد جملہ جو ہے امی نے روٹی پکائی، تو یہاں اس کو مرکب جملے میں تبدیل کر لیں گے کہ امی نے روٹی پکائی اور اینی نے سالن تیار کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیں حمزہ پارک گیا، اب اس کو مرکب جملے میں تبدیل کریں گے کہ حمزہ پارک گیا تو علی گھر جا چکا تھا۔ نمبر 3 پہ دیکھیں کہ سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، اب اس کو مرکب میں دیکھیں کہ سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور ستارے رات کے وقت جگمگاتے ہیں۔
آگے دیکھیں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ آگے دیکھیں علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا، علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور قائد اعظم نے اس خواب کی تعبیر کی۔ تو اس طرح آپ نے یہ جو ہے وہ سوال کرنا ہے، یعنی مفرد جملوں کو آپ نے مرکب جملوں میں تبدیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ غور کریں گے تو دیکھیں علامہ اقبال جو ہے وہ ایک مسند علیہ ہے، اور یہاں پہ باقی مسند جو ہے وہ نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا، اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے علامہ اقبال اور قائد اعظم دو مسند علیہ ہیں، اور نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور نے اس خواب کی تعبیر کی، یہ دونوں مسند ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اگر میری کاوش پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔